नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, पिछले दो लेक्चरों में जो हमने मंसूबात शुरू कर लिए थे उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 मंसूब पढ़ लिए थे जो अभी मैं आपके सामने बोर्ड पे नज़र भी आ रहे हैं। तो जिसमें अगर आप देखें तो इन्ना का इसम है, काना की ख़बर, लाइन फ़ी जिन्स का इसम, मा लाल मुशब्बह बिलैसा की ख़बर, और जो मफ़ाइल ख़म्सा थी 5 मफ़ाइल, उसमें से पहला जो मफ़ूल बिही था, मफ़ूल मुतलक़, मफ़ूल लहू, मफ़ूल फ़ी है और मफ़ूल माहू। तो आज अभी हम बाकायदा जो हमारे बकाया मंसूबात रह गए हैं आज हम उसका आगाज़ करेंगे, और उसमें से जो नंबर 10वां है वो है मुनादा मुज़ाफ़। अच्छा, मुनादा मुज़ाफ़ का क्या मतलब है कि आपने जो हरूफ निदा पढ़े थे या जो लेक्चर हमने कवर किया था कि निदा का मतलब है किसी बंदे को किसी चीज़ को आवाज़ देना, निदा। तो जिसको आवाज़ दी जाती है उसको मुनादा कहते हैं, और जो आवाज़ देने वाला है हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में भी कहते रहते हैं मुनादी। तो मुनादी का मतलब इसका रूट वर्ड जो है ना, नून दाल और या है, जो हम निदा हमारा उर्दू का जो लफ्ज़ है। तो मुनादी निदा देने वाला, ठीक है, और मुनादा जिसको निदा दी जा रही हो। तो हमने उस टॉपिक में तो डिटेल से पढ़ लिया था, लेकिन आज सरसरी थोड़ा सा रिफ़्रेश करा देते हैं। ये एक नाम मैं लिख रहा हूँ ज़ैदुन, और एक दूसरा नाम मैं लिख रहा हूँ अब्दुर्रहमान, ठीक है, ये 2 नाम है। अच्छा, इन दोनों के मैंने देनी है निदा, और निदा के लिए हमने कहा था कि अरबी में ज़्यादातर या इस्तेमाल होता है, अल्लाहुम्मा भी इस्तेमाल होता है, और फिर हमने कहा कि अगर ये किसी भी अलिफ लाम वाले इसम को आपने निदा देनी हो और वो मुज़क्कर हो तो अय्युहा से निदा देते हैं, और अगर वो मुअन्नस हो अय्यतुहा। वो डिटेल में जाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि जब मैं अब ज़ैद को आवाज़ दूँ या अब्दुर्रहमान को आवाज़ दूँ हरफ़ निदा या के थ्रू, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा या ज़ैदो, ठीक है। उसने तनवीन उसकी ख़त्म कर दी, लेकिन उसके एराब को नहीं छेड़ा, मरफू था मरफू ही रहने दिया। अच्छा, जब ये या, अब आपको पता नहीं जो अब्दुर्रहमान नाम है, अब्दुर्रहमान का मतलब है अल्लाह का बंदा, ठीक है। तो अल्लाह का बंदा जहाँ पर उर्दू में तर्जुमा में का के की आ रहा हो, तो हमने कहा तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मुज़ाफ़, दूसरा होता है मुज़ाफ़ इलैह। और मुज़ाफ़ का हमने कहा था कि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आता शुरू में, और इसके ऊपर तनवीन नहीं आती, या उसके एराब हल्के होते हैं, ठीक है। और मुज़ाफ़ इलैह का एक ही कायदा था कि ये हमेशा हालत जर में होता है, मतलब उसके आखिरी हर्फ के नीचे हमेशा ज़ेर ही होगी। तो ये है मुज़ाफ़ इलैह की कंस्ट्रक्शन। तो अब अगर मैंने ज़ैद को आवाज़ दी तो उसने कहा या ज़ैदो, लेकिन इस केस में जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या बनेगा, यह बन जाएगा
یا عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ اچھا، چینجز آپ نے دیکھ لی کہ یہ پہلے جب یا نہیں تھا تو عبد الرحمن تھا، یا جیسی آ گیا تو یہ عبد الرحمن ہو گیا۔ تو یہ جو نام ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ ہے مضاف کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ مضاف، یہ جگہ ہے مضاف کی، تو میں نام آواز جو ہے نا ندا اس کو بھی دے رہا ہوں اس بندے کو، اور میں ندا اس کو بھی دے رہا ہوں، یہ والا مرفوع ہی رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو لوکیشن ہے نا، یہ ایک سنگل اینٹیٹی ہے، ایک مفرد ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفرد ورڈ کو حرف ندا نے کچھ نہیں کہنا، صرف اعراب ہلکے کرنے ہیں، لیکن وہی جو نام ہے، وہ نام اگر مضاف کی جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو وہ منصوب ہوگا۔ اس لیے اس کا نام لکھا نا کہ منادہ مضاف، منادہ تو یہ بھی ہے، اس کو بھی آواز دی جا رہی ہے، منادہ یہ نام بھی ہے، لیکن اس نام میں منادہ جو ہے وہ مضاف کی جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ اس ایگزامپل میں منادہ ایز اے سنگل اینٹیٹی پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی مضاف الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خالی ایک الگ سے ایک نام ہے۔ تو جب بھی وہ نام جو کہ مضاف ہو اور اس کو آپ منادہ دے رہے ہوں تو وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو منادہ مضاف ہمیشہ آپ کا منصوب ہوتا ہے۔ مطلب میں اگر کہتا ہوں کہ رسول اللہ ہے، تو میں اگر یا لگا دوں تو یہ اب رسول لو نہیں رہے گا، رسول اللہ رہے گا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ارحم الراحمین، تو ارحموں کے میم کے پیش میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جب میں یا لگاؤں گا نا، یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یا لگا دوں تو اب یہ ذو نہیں رہے گا، یہ ہو جائے گا یا ذل جلال والاکرام، ذل جلال ذا۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ذو ذا زی، ذو ذا زی، تو ذو اس کی رفعی حالت ہے، ذا اس کی نسبی حالت ہے، اور زی اس کی جری حالت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو منادہ ہوگا، جس کو ندا دی جا رہی ہوگی، وہ جب بھی مضاف ہوگا تو وہ منصوب ہوگا۔ بس آپ نے یہاں تک یاد رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ چھوٹی سی مثال کہ منادہ مضاف تب ہی ہوگا جب وہ نام مضاف الیہ مرکب اضافی والی کنسٹرکشن میں جب بھی کوئی نام ہوگا تو وہ اسی میں ایک منادہ ہوگا جو کہ مضاف کی جگہ پہ ہوگا۔ ادروائز اگر کوئی اکیلا نام ہے تو وہ مضاف ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو مضاف، منادہ مضاف آپ کا منصوب ہوگا ہمیشہ۔ جس طرح یہ ہے نا اختو ہارون، تو اگر میں کہتا ہوں یا، تو یہ ہو جائے گا یا اخت ہارون، یا ہارون کی بہن، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں ویسے بھی ہے کہ یا ابراہیم ہو، تو وہ اس کو نہیں چھیڑ رہا۔ یا نارو، اللہ آگ کو جب حکم دیتے کہ یا نارو کونی بردوں، تو وہ نارو ہی رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی آپ کو مرکب اضافی کنسٹرکشن والا نام ملے گا جس میں ایک مضاف ہوگا ایک مضاف الیہ ہوگا، تو اس کو جب آپ ندا دیں گے تو اس میں جو منادہ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ 11واں نمبر، اس کو کہتے ہیں حال۔ اچھا، اب یہ وہ والا حال نہیں ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ زمانے عربی میں دو ہوتے ہیں، ایک حال ہوتا ہے اور حال اور مستقبل ہوتا ہے، جس کو ہم مضارع کہتے ہیں، اور ایک ماضی۔ یہ وہ حال نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ ایک کیفیت ہے، ٹھیک ہے، یا حالت۔ مطلب
یہ جب بھی کسی سینٹنس میں آئے گا، کسی آیت میں آئے گا، تو اس سینٹنس میں یا تو یہ فاعل کی حالت بتا رہا ہوگا، یا مفعول کی حالت بتا رہا ہوگا، یا دونوں کی حالت بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں اگر کہہ دوں کہ زید میرے پاس آیا روتا ہوا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو زید کی حالت ہے نا، جب وہ آ رہا تھا، وہ رونے والی جو حالت تھی، یہ بیسیکلی اس کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر آپ نے اس کی عربی بنانی ہو تو اس کے لیے آپ اگین ایک منصوب اسم لے کے آئیں گے، مطلب وہ منصوب ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی عربی جو بھی ترجمہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حال بیسیکلی وہ منصوب اسم ہوگا کہ وہ اس سینٹنس میں، اس جملے میں یا تو فاعل کی حالت بتا رہا ہوگا کہ فاعل کس حال میں تھا جب زید آ رہا تھا، ٹھیک ہے، یا اس سینٹنس میں مفعول جو زید ہے وہ کس حالت میں تھا جب وہ آ رہا تھا، یا وہ دونوں فاعل اور مفعول کس حالت میں تھے جب وہ ایکشن ہو رہا تھا یا جب وہ فعل ہو رہا تھا۔ مثلا میں کہہ دوں جاء الولد ضاحکن، ٹھیک ہے، جاء یہ ایک فعل ہے، اس کا فاعل آ گیا ولد لڑکا، تو جاء الولد لڑکا آیا۔ اب آگے ایک لفظ آ گیا جو کہ منصوب ہے، آپ کو اس سے نظر آ رہا ہے ہنستا ہوا، ٹھیک ہے، یہ اس کا حال ہے۔ وہ جو لڑکا جب وہ آ رہا تھا تو وہ ہنس رہا تھا، وہ لڑکا ہنستا ہوا یا ہنستے ہوئے آ رہا تھا۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لڑکا ہے نا الولد، یہ ذوالحال ہے، ذوالحال، حال والا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حال بیان کیا جا رہا ہو اس کو کہتے ہیں ذوالحال، اور جو حال بیان کیا جاتا ہے تو اس کو تو ڈیفینیٹلی حال ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس سینٹنس میں، اس آیت میں جب بھی حال بیان ہوگا تو وہ کسی ذوالحال کا بیان ہو رہا ہوگا، تو ایک تو ذوالحال ہوگا اس میں، اور ایک اس میں حال ہوگا۔ اچھا، تعداد میں مطلب عدد میں اور جنس میں وہ ان کی آپس میں مطابقت ہوگی۔ یہ اگر لڑکی ہوتی تو ضاحکن نہیں ہوتا، ضاحکتن ہوتا، ٹھیک ہے، لڑکی آئی ہنستی ہوئی، تو آپس میں ان کے جنس میں بھی حال اور ذوالحال کے مطابقت ہوگی۔ یہاں اگر میں کہہ دوں جاء زید وحامد، اب دو ہو گئے فاعل اس فعل کے، ٹھیک ہے، یہ دو فاعل ہو گئے، تو یہاں اب آئے گا ضاحکان، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ وہ جو جب بھی اسم ہوگا تو آنی ساؤنڈ کے ساتھ تثنیہ اور اونا ساؤنڈ کے ساتھ۔ اب اگر یہاں و محمودون بھی آ جائے، تین ہو گئے، مطلب جمع ہو گئے، تو یہ ہو جائے گا ضاحکون، وہ حامد، محمود اور زید ہنستے ہوئے آئے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذوالحال ہوگا اس کا حال بھی اسی مطابقت سے ہوگا۔ اگر یہ اکیلا ہے تو یہ اکیلا ہوگا، اگر یہ تثنیہ ہے تو یہ تثنیہ ہوگا، اور اگر یہ جمع ہے تو یہ جمع ہوگا، اگر یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہوگا، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہوگا۔ اچھا، اور دوسری بات جو ہم نے بتائی کہ یہ اس سینٹنس میں یا تو فاعل کا حال بتا رہا ہوگا، اس سینٹنس میں چونکہ ابھی مفعول کوئی نہیں ہے، ہم آگے جو مثالیں دیں گے اس میں مفعول بھی آ جائے گا، تو یا تو اس سینٹنس میں یہ جو حال ہوگا یہ والا، یا تو وہ فاعل کا ہوگا یا مفعول کا ہوگا، یا مفعول اور فاعل ایٹ اے ٹائم دونوں کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حال جو ہے نا، اگر آپ نے اسماء جو ہم نے پڑھے تھے، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الصفہ اور اسم مبالغہ، وہ جو ہم نے ایک ٹاپک کور کیا تھا، تو حال
ان میں سے اسم الفاعل بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسم المفعول بھی حال بن سکتا ہے، اس میں مبالغہ بھی حال ہو سکتا ہے، اور ایٹ ٹائمز پورا کا پورا جو جملہ ہے، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، وہ بھی آپ کا حال بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں آپ کا جو فاعل ہے نا، یہ اس وقت یہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہے، تو اس سینٹنس میں اس وقت یہ فاعل کی حالت بتا رہا ہے کہ فاعل ہنستا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں کہ وجدت، میں نے پایا، الطفل، اب اس کے اندر فاعل اپنا یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے پایا کس کو؟ یہ آپ کا مفعول بھی ہے، بچے کو، میں نے بچے کو پایا، یہ آپ کا مفعول ہے، مفعول اس لیے کہ وہ منصوب ہے۔ تو وجدت الطفل، میں نے بچے کو پایا، کس حالت میں پایا؟ خائفاً، ڈرا ہوا، ٹھیک ہے، یا ڈر کی حالت میں، یا ڈرتے ہوئے۔ تو اس وقت یہ جو حال بیان ہو رہا ہے اس سینٹنس میں، یہ مفعول کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سینٹنس میں آپ نے دیکھا کہ فاعل کی حالت بیان ہو رہی تھی، اور اس سینٹنس میں آپ نے دیکھا کہ مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ اس سے ایک چیز اور بھی ہم نکال سکتے ہیں ان دو مثالوں سے، کہ اس میں یہ جو حال ہے نا، یہ والا، یہ ہم نے کہا نا کہ اس ڈائی پہ بن رہا ہے، تو آپ کا اسم الفاعل ان دونوں سینٹنس میں حال بن کے آ رہا ہے۔ تو اٹ مینس کنکلوژن یہ ہو گیا کہ اسم الفاعل آپ کا حال بن سکتا ہے۔ اسم الفاعل اور فاعل کا ڈفرنس آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہمارا وہ لیکچر آپ دیکھ لیں، جس میں ہم نے بڑے ڈیٹیل سے اسم الفاعل اور فاعل کا ڈفرنس بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسم الفاعل آپ کا حال بن کے آ سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم المفعول بھی آپ کا حال بن سکتا ہے یا نہیں، یا اسم الصفہ، یا اسم مبالغہ، یا جو بھی آگے ہے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ آپ کا بن سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، ٹو کٹ اٹ شارٹ، کہ حال وہ منصوب اسم ہوگا جو کسی بھی سینٹنس میں، کسی بھی آیت میں، کسی بھی جملے میں یا تو فاعل کی حالت بتا رہا ہوگا اس فعل کے ہوتے وقت، یا مفعول کی حالت بتا رہا ہوگا، یا دونوں کی حالت بتا رہا ہوگا۔ بہرحال ہوگا وہ ہمیشہ وہ اسم منصوب ہی۔ اور جو ایک اور بات تھی کہ ذوالحال جو ہے نا وہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ٹھیک ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو یہ سجدن بیسیکلی ساجدون کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سجدن۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا، اگر یہ واو میں نکال دوں تو جو ہے ادخلو فعل امر ہے، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، تو اس کے اندر جو انتم ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے نا، انتم، یہ واو شو کر رہا ہے اس جمع کے سارے، تم سب، تو انتم، اب جو انتم ہے اس کا ذوالحال ہے، تو اس انتم کی حالت بتائیں گے ابھی ہم۔ تو ادخلوا الباب، یہ آپ کا فعل بما فاعل ہے، فعل پلس فاعل، اور فاعل اس میں اندر انتم ہے، ٹھیک ہے۔ الباب آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کا مفعول بھی ہے، دروازے میں تم سب داخل ہو جاؤ، کس حال میں؟ سجدن، سجدے کے حال میں، سجدہ کرتے ہوئے، تو تم سب دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ اس کا حال ہے، اور یہ جو اس کے اندر وہ انتم کی ضمیر ہے وہ آپ کی ذوالحال ہے۔ تو یہ ان کا حال بیان ہو رہا ہے جو سب ہے، جو دروازے کے اندر داخل ہونے والے ہیں، ان کا حال یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سجدے کے اندر یا سجدہ کرتے ہوئے سب آپ نے داخل ہونا ہے۔ فرجع موسیٰ،
الی قومہ غضبان آسفا، ٹھیک ہے۔ رجع، یہ فا نکال لیں تو رجع واپس لوٹنا، رجوع کرنا، آنا یا جانا، ٹھیک ہے، یا واپس، تو رجع یہ اس کا فاعل آ گیا۔ کہاں آئے؟ الی قومہ، جار مجرور، اپنی قوم کی طرف، غضبان، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے جو پڑھے تھے اوزان، غضبان، تو غضبان کیا تھا؟ مبالغہ تھا، بہت زیادہ غصے والا، ٹھیک ہے۔ کسلان، بہت زیادہ سست۔ تو وہ جو ہمارے ہمارا جو ایک ٹاپک تھا، اسم مفعول، اسم الفاعل، اسم مبالغہ، اسم الصفہ، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اگر دیکھیں یہ ایک وزن تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، کس حال میں؟ یہ اس کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بہت زیادہ غضبناک حالت میں اور بہت زیادہ غمگین، تو یہ حال ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ذوالحال ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ اس حال میں اپنی قوم کی طرف آئے یا لوٹے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس حال میں لوٹے تھے اپنی قوم کی طرف، وہ غضبان آسفا، یہ سورہ مریم کی ایک آیت ہے۔ وآتینا، اس کے اندر فاعل اور فعل، عطیہ کا فعل ہے، اور نا اس کے اندر انا جو ہے نا، نحنو، وہ چھپا ہوا ہے۔ ہم نے دی یا ہم نے دیا، کس کو دیا؟ یہ آپ کا مفعول بھی ہی ہے، ہو کو، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو کہاں لوٹ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے۔ تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، یا ہم نے اس کو دی، کیا دی؟ حکمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا مفعول بھی ہی نمبر 1 ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کا مفعول بھی نمبر، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کب دیا؟ کس حال میں دیا؟ صبیًا، بچپن میں، بچپنے پن میں، ٹھیک ہے، کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے، جب ان کا حال یہ تھا کہ وہ بہت ہی چھوٹے تھے، اور ہم نے اس حال میں ان کو حکم دیا۔ تو یہ آپ کا ہو ذوالحال ہے، اور ذوالحال کا یہ حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہو جب چھوٹا تھا تو ہم نے وہ حکم ان کو دیا۔ اچھا جی، فا نکال دیں تو یہ اذکر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اذکرو میں اگین کیا ہے؟ فعل ہے، یاد کرنے والا، اور وہ آپ کا جو انتم ہے وہ اس کے اندر فاعل ہے۔ تو یہ ہے فعل امر ہے نا، تو فعل بما فاعل، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وہ والا فاعل ہے، تم سب یاد کرو، کس حال میں؟ اس حال میں، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اور کس کو کرنا ہے؟ اس مفعول بھی کو کرنا ہے۔ تو اذکر اللہ، تم سب یاد کرو، یہ تم جو ہے نا، واو یہ شو کر رہا ہے تم سب، ذکر، ذکر، تو تم سب ذکر کرو، یاد کرو، کس کو کرو؟ اللہ کو، ٹھیک ہے۔ کس حال میں کرو؟ اس حال میں۔ تو قیام ہوا قعوداً، تو آپ کو یہ دونوں اسماء منصوب اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس کا حال ہے۔ اللہ آپ کو منصوب اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا مفعول بہی ہے، جو کہ اگین منصوبات میں سے ہے، لائی نہیں ہے۔ تمشی، ولا تمشی، اور تم یہ آپ کا فاعل ہے، فعل بما فاعل، ٹھیک ہے۔ ولا تمشی، تو یہ فعل جو کہ مشیہ کا ہے، میم شین یا اس کا مادہ ہے۔
تو یہ فعل بما فاعل جو کہ اس کے اندر انت ہے، ٹھیک ہے، تمشی، تو ولا تمشی، اور تم مت چلو، نہ چلو، جار مجرور آ گیا فی الارض، زمین میں، کس حال میں؟ مرحن، اتراتے ہوئے، کوئی غرور کرتے ہوئے، تو یہ اس کا حال آ رہا ہے، کس کا آ رہا ہے؟ اس انت کا، تو انت آپ کا ذوالحال ہے اور مرحن اس کا حال ہے۔ اگین اگر آپ دیکھیں یہ ادعو فعل امر، واو شو کر رہے سب، تم سب، تو تم سب یہ دعوی کا فعل ہو رہا ہے، پکارنے کا، ٹھیک ہے، تو تم سب پکارو، تو فعل بما فاعل جو کہ انتم ہے، تم سب، کس کو پکارو؟ ربکم، ربا با کے اوپر زبر آ رہی ہے، یہ ربکم مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تم سب کا رب، تو اپنے رب، تو تم اپنے رب کو پکارو، تم سب اپنے رب کو پکارو، تو یہ واو جو ہے یہ انتم، یہ آپ کا ذوالحال ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ ذوالحال یہ فعل ہو رہا ہے، یہ آپ کا مفعول بھی ہے کہ تم سب اپنے رب کو پکارو، کس حال میں پکارو؟ ان دو حالت میں، آہ و زاری کے ساتھ پکارو، روتے ہوئے، آہ و زاری، ٹھیک ہے، گڑ گڑا کے پکارو، وخفیۃً، اور چپ کے چپ کے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سب اپنے رب کو پکارو اس حال میں جب تم لوگ آہوزاری کر رہے ہو یا اور چپ کے، تو دوسرے الفاظ میں جو ترجمہ ہوگا کہ تم سب اپنے رب کو پکارو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپ کے، تو یہ آپ کا ذوالحال ہے، یہ جو واو اس کے اندر ہے، اور یہ ان سب کا، تم سب کا، یہ جو انتم کا حال بیان ہو رہا ہے کہ انتم یہ کرتے ہوئے اس حال میں اپنے رب کو پکارو۔ اچھا، کبھی کبھار جملہ اسمیہ اور فعلیہ بھی آپ کا حال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں پھر وہ پورا کا پورا جملہ منصوب تصور کیا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں محلاً منصوب ہوگا، مثلاً۔ اچھا، اگر آپ سے غور کریں تو یہ اگین تم سب مت جاؤ قریب، قاف را اور با اس کا مادہ ہے قرب، ٹھیک ہے، اور یہ واو اس کے اندر آپ کو ضمیر مل رہی ہے، اور یہ ہے انتم کی، کہ تم سب، تو یہ انتم آپ کا ذوالحال ہے، اب ذوالحال کا حال بیان ہوگا، ٹھیک ہے، تو نہ جاؤ تم قریب، مت جاؤ تم قریب، تم سب، کس کے؟ الصلاۃ، مفعول بھی، تم نماز کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ ہے، انتم سکارا، تم نشے میں ہو، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چونکہ یہ حال بن کے آ رہا ہے یہ پورا کا پورا سنٹینس، تو اگر آپ نے دیکھا ہو قرآن میں نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں تم سب نماز کے قریب مت جاؤ، تو نشے کی حالت میں، وہ جو حالت کا ترجمہ اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان لوگوں کا حال ہے کہ جب یہ لوگ اس حال میں ہوں گے تو وہ قریب نہ جائے اس نماز کے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پورا کا پورا جملہ اسمیہ بھی حال بن کے آ سکتا ہے، اور اس کیس میں یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ یہ اصل میں ہے مبتدا انتم، اور یہ اس کی خبر ہے،
جو جملہ اسمیہ میں تھا، ٹھیک ہے. تو مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پورا کا پورا جملہ اسمیہ، ہم کو پتہ ہے کہ یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، لیکن اس کیس میں چونکہ یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ حال بن کے آ رہا ہے اور حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے یہ محلاً منصوب ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جملہ اسمیہ، اسی طرح جملہ فعلی بھی آپ کا پورا حال بن کے آ سکتا ہے، جس طرح وہ سورہ یوسف میں ہے وَجَاءُوا أَبَانَا عِشَاءً یبکون، ٹھیک ہے. اب اگین آپ دیکھیں جاؤ، وہ آئے، وہ سب آئے، ٹھیک ہے. جاؤ، تو یہ اس کے اندر جو ہم ہے وہ ضمیر، وہ آپ کا فاعل بن رہا ہے. تو یہ فعل بما فاعل، ٹھیک ہے. تو جاء کا فعل ہو رہا ہے، فاعل اس کے اندر ہم چھپا ہوا ہے ضمیر کی صورت میں. وجاؤ، وہ سب آئے، کہاں آئے؟ ابا، یہ آپ کا مفعول بھی ہے، اپنے باپ کے پاس. یہ پھر اگین مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، مرکب اضافی کنسٹرکشن ابانا. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا جو رفعی حالت ہے وہ ہے ابو، ابا، اور ابی جری حالت ہے. تو یہ نصب ہے ابا، تو اس لیے آپ کو ابا آ رہا ہے، یہ مفعول بھی ہے. تو وہ سب کے سب آئے ابا، تو وہ سب کے سب کس حال، کب آئے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو ایک اور اسم مل گیا جس کو ہم مفعول فیہ کہتے ہیں. مفعول فیہ کیا ہے؟ جو ظرف کا کام دے. ظرف کیا ہے؟ ظرف زمان اور ظرف مکان. تو یہ عشاء ظرف زمان، عشاء کے ٹائم پہ. تو آپ اب دیکھیں، آپ کو مفعول ساتھ میں الحمدللہ آپ کی یہ بھی ریویژن ہو رہی ہے، یہ مفعول بھی بن کے آ گیا ابا. عشاءً آپ کا مفعول فیہ رہ گیا، مفعول فیہ میں بھی یہ وہ ظرف زمان آ گیا، ظرف مکان نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو عشاء کے وقت وہ سب اپنے والد صاحب کے پاس آئے، تو کس حالت میں آئے؟ یبکون، روتے ہوئے، یا جب وہ رو رہے تھے. یبکون ہے نا، مضارع ہیں، ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا ہوتا؟ وہ سب روتے ہیں یا وہ سب روئیں گے. لیکن یہ چونکہ حال بن کے آ رہا ہے تو روتے ہوئے. تو وہ سب اپنے والد صاحب کے پاس عشاء کے ٹائم پہ آئے، کس حال میں؟ جب وہ سب رو رہے تھے. اور وہ سب کون ہے؟ یہ ہم ہے. یہ تو ہم آپ کا ذوالحال ہے اور یہ ان کا حال ہے یبکون. تو یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ فعل بھی، رونے والا فعل کون کر رہا ہے؟ یہ واو کر رہا ہے، یہ ہم ہی کر رہا ہے. ہم اس کے اندر ضمیر ہے فاعل کی صورت میں. تو فعل پلس مفعول، فعل پلس فاعل، پورا کا پورا جملہ فعلیہ بن کے اس حال میں آپ کا محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ حال بن کے آ رہا ہے اور حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو پورا کا پورا جملہ فعلیہ بھی آپ کا حال بن کے آ سکتا ہے. بہرحال میرے خیال میں ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا. میرا تو خیال تھا کہ اس منصوبات جو پیچھے رہ گئے تھے، منادہ، مضاف، حال، تمیز اور مستثنی، وہ ہم ایک لیکچر میں کور کر لیں گے. لیکن آئی ایم سوری اگین، اصل میں جب وہ لیکچر ڈیلیور کرنے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ٹائم کی سمجھ نہیں لگتی، اور کوشش بندے کی ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنا اندر ہے وہ باہر نکال کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو اس پروسیس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن نیور مائنڈ، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. 24 گھنٹے میں اگر ہم 1 گھنٹہ ڈیڑھ زیادہ بھی لگا دیں یا اللہ کی راہ میں سیکھنے سکھانے میں لگا دیں تو اٹس نو بگ ڈیل. اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے، مجھے پڑھانے کا اور آپ کو پڑھنے کا.
مجھے سمجھانے کا اور آپ کو سمجھنے کا اجر دے۔ بہرحال میرے خیال میں آج کا لیکچر ہم ان دو کے اوپر ختم کر دیتے ہیں، اور جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا وہ ہم مستثنا کے اوپر دیں گے، مستثنا باللہ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا آخری وہ ٹاپک ہوگا وہ تمییز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دو ہم اگلے لیکچر میں کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ اور حالت اور مناظر مضاف آج ہم نے پڑھ لیا، تو الحمدللہ ہمارے 11 منصوبات کور ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔